अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर। हम बात तो करते हैं कि हमारे अंदर, हमारे रवैयों में एग्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, रेज क्यों बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी तालीम में, हमारी तरबियत में, इनफैक्ट हमारे मीडिया में क्या कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बात होती है या नेशन बिल्डिंग पर बात होती है। एक बड़ा प्यारा दौर था जब हमारी तालीम में, हमारी तरबियत में, हमारे मीडिया में हमें ये आंसर नज़र आता था कि प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा था बच्चे की किरदार साजी को, कैरेक्टर बिल्डिंग को। वक्त के साथ वो चीज़ें फेड अवे होती गईं। आज हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारा बच्चा जैसे तैसे करके बेहतरीन मार्क्स ले आए और इस काबिल हो जाए कि लाखों की आमदनी कमा सके, ताकि मटीरियल वर्ल्ड में उसकी एक पोजीशन बन जाए। शायद यही वजह है कि आज हमें बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बहुत छोटे छोटे लोग बैठे हुए नज़र आते हैं जिनकी किरदार साजी नहीं की गई। शायद इसलिए उनके अंदर ह्यूमन एलिमेंट नज़र नहीं आता। मगर वो कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। आज हम कोशिश करेंगे कि उन फ्लॉज को हाईलाइट करें और उनको बेहतर करने की कोशिश करें। हम कैसे अपने बच्चों को अच्छा इंसान बना सकते हैं, हम कैसे उनकी अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, यही हमारा टॉपिक है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। बच्चों की परवरिश में किरदार साजी सबसे अहम अंसर है। कोई भी शख्सियत एक किरदार की आईनादार होती है। तरबियत या किरदार साजी हमेशा प्यार, मोहब्बत और फिक्र तवज्जो की बदौलत ही मुमकिन है। मुनासिब तवज्जो और बच्चे की इज़्ज़त नफ्स को बढ़ावा देकर उसकी शख्सियत को निखारा और उसमें खुद एतमादी पैदा की जा सकती है। इसी तरह स्कूलों में बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत और अच्छी किरदार साजी उन्हें ज़िंदगी की दौड़ में कामयाब इंसान बनाने में मुआवन साबित होते हैं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक बच्चों की शख्सियत की मुस्बत या मनफी तामीर का 80% हिस्सा इब्तदाई 6 साल की उम्र तक मुकम्मल हो जाता है। इस उम्र में मिजाज, आदात और ज़ौक़ व शौक़ को जिस राह पर डाल दिया जाए, आइंदा भी वो उसी अच्छी या बुरी राह का मुसाफिर बना रहता है। बच्चों की तरबियत और किरदार साजी में वालिदैन का किरदार जिस कदर अहम है, उतना ही असातिज़ा का भी है। अगर वालिदैन बच्चे की ज़ाहिरी शख्सियत को संवारते हैं तो उस्ताद उनके बातिन को निखारते हैं। इसके अलावा इर्द गिर्द का माहौल और दोस्त अहबाब, ये सब मिलके एक बच्चे को बनाते और संवारते हैं। रिपोर्ट आपने देखी। अब मैं चाहूँगी कि मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ अपने बहुत ही अमेजिंग पैनलिस्ट का, जो हमें हेल्प आउट करेंगे कि हम कैसे अपने बच्चों के अंदर बेहतर किरदार साजी कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक ने। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, यूर स्कॉलर, और आप सेक्रेटरी हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के। उनके साथ मौजूद हैं सिद्रा अख्तर, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमें साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगी कि हम अपने बच्चों की किरदार साजी कैसे कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव मलिहा खान, आप भी एक टीचर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमें बताएंगी कि अर्ली एजुकेशन के दौरान, उन ईयर्स के अंदर हम अपने बच्चों के किरदार को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जब भी बच्चों की तरबियत और उनकी किरदार साजी की बात होती है तो एक जुमला कहा जाता है, बच्चे की पहली तरबियत गाह बच्चे की माँ की गोद है। जब भी ये बात कही जाती है तो वालिद कहते हैं, भाई हमारा तो काम ख़त्म हो गया, सारी जिम्मेदारी माँ पे चली गई। मुझे ये बताइए कि जब बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग की बात आती है तो दोनों वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम मौजू है और इस पर इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे और सीखने को भी मिलेगा। हम जब दीनी हवाले से भी देखते हैं तो यकीनन वालिदा का किरदार बहुत अहम है, लेकिन वालिद जो है उससे बरी ज़िम्मा नहीं है। वालिद का बहुत बड़ा किरदार है और बहुत बड़ी उसकी ज़िम्मेदारी है। हमारे दीन ने वालिदैन को, दोनों को ही तरबियत का ज़िम्मेदार करार दिया है, और फिर वो ख़ुद भी तरबियत करें और स्कूल के हवाले से भी अच्छी स्कूलिंग भी उनकी हो, स्कूल को देखकर उसमें दाखिल करवाया जाए। तो हमारी शरीयत जो है वो दोनों को हुक्म देती है। कुरान मजीद में है कि हमने इंसान को ये हुक्म दिया है कि वो अपने घर वालों को आग से बचाएं, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाएं। आग का नाम सुन के हम सीधा जहन्नम पे पहुंच जाते हैं। सिर्फ वो मतलब नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर जो ज़हनी तकालीफ, जो दुनियावी अज़ियतें, जो हमारे सामने मुआशरे में चीज़ें आती हैं जो हमारे लिए तकलीफ़ दे होती हैं, उससे बचाना भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत अच्छी इसकी मिसालें
پیش فرمائی ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. ضرور ضرور. یعنی کہ آگ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس سے بچنے کے لیے جس طرح کہ آپ نے کہا کہ جو ریج اور اینگر ہے دیٹس آلسو فارم آف فائر, کیونکہ اس سے آپ کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, آپ کے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں. سدرا مجھے بتائیے کہ آسان الفاظ میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کیریکٹر بلڈنگ کیا ہوتی ہے, کردار سازی کیا ہوتی ہے, کردار کیا ہوتا ہے. ہمیں آسان الفاظ میں بتائیے اور پھر بتائیے کہ ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. بالکل منیبہ, آج کا ٹاپک پیرنٹس کے لیے بھی بہت اہم ہے, ٹیچرز کے لیے بہت اہم ہے, سوسائٹی کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرہ ہمیشہ ایک انفرادی لیول سے شروع ہو کے پھر ایک کولیکٹیو لیول پہ پہنچتا ہے, اور جب آپ کا انفرادی ذہن بہتر نہیں ہے تو آپ کولیکٹیو لیول پہ کبھی اچھے انسان, ایک اچھی قوم نہیں بن سکتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے کہ کردار کیا ہے, بیسکلی ہم نے کردار کے ساتھ بہت گالیاں تو اٹیچ کر دی ہیں, بہت نیگیٹیوٹی تو اٹیچ کر دی ہے, لیکن ہم نے اس کا کبھی پازیٹیو پرسپیکٹیو نہیں دیکھا کہ پازیٹیو اگر اسپیکٹ میں دیکھیں تو کردار کسے کہتے ہیں. بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں, جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, کہ کردار کو تبدیل کرنا ایک بہت ہی آسان کام ہے. اب سن کے حیران ہوں گے کہ وہ کیسے, کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے. جب آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے آپ کے الفاظ بدل جائیں گے, اور جب آپ کے الفاظ بدلیں گے تو آپ کا کردار بدل جائے گا. صرف یہ 3 لیول کا ایک کہنا چاہیے کہ کانسیپٹ ہے کہ جسے ہم نے بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی ہوگی, جب آپ کے دماغ کے اندر ہر وقت شر ہوگا, برائی ہوگی, تو پھر آپ کے منہ سے بھی برا ہی نکلے گا. آپ نیگیٹو ہی بات کریں گے, لوگوں کے بارے میں برا بولیں گے, برا سوچیں گے, اور پھر وہ آپ کے کردار کے سے نمایاں ہوگا کہ آپ ایک برے انسان ہیں. اور کرداری لیول پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کردار کو بہتر کیسے کرنا ہے, تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کی وائبز ہوتی ہیں جو اگلے بندے تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ برے ہیں تو آپ برائی کو اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ جتنا اچھا بننے کی کوشش بھی کریں گے, آپ کا اورا, آپ کی وائب بتا دے گا کہ یو آر پریٹینڈنگ, آپ کچھ اور ہیں اور آپ کچھ اور بن رہے ہیں. مگر اسی طرح ایک بات بڑی ضروری ہے, سیلف انالیسس از ویری امپورٹنٹ. ہم کہاں غلط ہیں, ہمارے اندر کیا فلاز ہیں, ہمارے کردار میں کیا فلاز ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جن بچوں کی کردار سازی نہیں کی گئی, آپ کو نہیں لگتا وہ اس قابل ہی نہیں کہ اپنے اندر کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے ان کو درست کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں, یہ کنسیپٹ آیا ہمارے ایجوکیشنل سسٹم سے, جہاں پہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ٹیچر مار بھی دے تو بری بات نہیں ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ لڑنے پہنچ جاتے ہیں, جی آپ نے ہمارے بچے کو مارا کیوں, آپ نے اس کی غلطی کو غلط تسلیم نہ کرنے کا کنسیپٹ جو ہے وہ پیرنٹس سکھاتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا, پیرنٹس کہتے تھے کہ اگر کسی آپ نے غلط کی ہے تو آپ غلط ہیں, لیکن آج کل ماں باپ جسٹیفائی کرتے ہیں, بہن بھائی جسٹیفائی کرتے ہیں, پھر وہ کل کو وکیل رکھتے ہیں اپنے بچے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج آپ اپنے بچے کا چھوٹا گناہ چھپائیں گے تو کل آپ اس کے بڑے گناہ کے لیے وکیل ہائر کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے کیسز ایسے ہیں کہ بہت بڑے بڑے باپ کی اولادیں ہیں, لیکن وہ اب وکیلوں کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے کا قتل چھپا دیں یا اس کی برائی چھپا دیں. تو یہ میرے خیال سے کہ پیرنٹس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے, اس کے بعد ٹیچر کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور پھر معاشرے کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ تم یہاں پر غلط ہو اور تم یہاں پر صحیح ہو. جب ہم نے صحیح اور غلط کا منیبہ کنسیپٹ ختم کیا تو تب ہمارے معاشرے کے اندر یہ فرسٹریشن بڑھی, ایگریشن بڑھا, سٹریس بڑھا, جسے ہم نفسیاتی بیماریاں کہتے ہیں. واو, یعنی کہ اپنے بچوں کی غلطیوں کو کبھی جسٹیفائی نہیں کرنا, بیکاز وین اٹس رانگ اٹس رانگ. آپ کا کنسرن اپنی جگہ ہوگا, لیکن اپنے بچوں کو غلطی کا مارجن تو دیں. آپ کے بچے کی یہ بڑائی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے, یہ اس کو بڑا انسان بناتا ہے. وہ غلطی کر کے مکر جائے اور کہے کہ میں نے غلطی نہیں کی, یہ اس کو چھوٹا انسان بناتا ہے. ملیحہ, ایجوکیشن کے اوپر بہت ایمفیسس کیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں, ہمارے بچوں کے گریڈز اچھے آ جائیں. دنیا بھر میں اسپیشلی جاپان میں دیکھا جاتا ہے کہ پہلے 7 سالوں میں کیریکٹر بلڈنگ پر بات ہوتی ہے, کردار سازی کی جاتی ہے, بچوں سے باتھ روم کلین کرائے جاتے ہیں, کلاس روم صاف کرائی جاتی ہیں, کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیوں اس چیز میں پیچھے ہے؟ منیبہ, تھینک یو سو ویری مچ. منیبہ, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شروع سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ پڑھو گے, پڑھ لکھ کے اچھے گریڈز لے کے ہی ایک اچھا انسان بن سکتے ہو. کبھی بھی یہ, جیسے ابھی آپ نے جاپان کی بات کی, تو ایکچولی یہ جو 7 ایئرز وہاں پہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر لگائے جاتے ہیں, تو یہ ایکچولی 7 ایئرز جو ہوتے ہیں یہ بچہ اپنے آپ کا کریکٹر بلڈ کر رہا ہوتا ہے. اس 7 ایئرز کے بعد ہم لوگ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر فوکس نہیں کر سکتے. ان 7 ایئرز کے اندر جو چیزیں انسان نے سیکھ لی, بچے نے جو چیزیں سیکھ لی, وہ اس کے اندر رہ جائیں گی,
اس کے بعد جو وہ چیزیں سیکھے گا نا وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کو ایبزارب کرنا ان چیزوں کو. 7 ایئرس کے اندر اس کو مولڈ کیا جا سکتا ہے, مولڈیبل ہوتا ہے, ہر بچہ مولڈیبل ہوتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جا سکتا ہے اور ہر چیز کو مولڈ کر سکتے ہیں. لیکن 7 ایئرس کے بعد پھر ہر چیزیں آہستہ آہستہ اسٹبن ہونے لگ جاتی ہیں, بچوں کے اندر آنے لگ جاتی ہے یہ چیز. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہی تھی کہ ہم لوگ شروع سے نا پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹینس نہیں سکھاتے. ایکسیپٹینس از ویری امپورٹنٹ, چاہے وہ غلط ہو یا وہ ٹھیک ہو. آپ کو اپنے بچے کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ غلط ہو تو بھی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے, اگر آپ ٹھیک ہو تو بھی آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے, اور ٹھیک ہو تو اپنے آپ کو کسی کے اوپر امپاور نہیں کرنا. اٹس فار یو. اگر آپ ٹھیک ہو تو اچھی بات ہے, اور اگر آپ غلط ہو تو آپ نے غلطی کو ماننا ہے اور آگے اسٹیپ فارورڈ کرنا ہے. اور یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں, اور ایجوکیشن پہ فوکس کیا جا رہا ہے صرف اس لیے تاکہ اچھا کما لے گا, اچھا پیسے آ جائیں گے اور یہ سب کچھ. حالانکہ مجھے لگتا ہے پیسوں سے بہت زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا کردار ہے. اگر آپ کسی انسان سے پہلے جا کے آپ اس کو اپنے پیسے تو نہیں دکھاتے نا, کسی انسان سے جب آپ مل رہے ہو جا کے بڑے ہو کے یا جب بھی چھوٹے ہوتے ہوئے بھی, تو آپ کا جو جیسچر ہوگا, آپ کا جو باڈی لینگویج ہوگی, آپ کا جو بولنے کا انداز ہوگا, وہ کسی کو امپریس کر رہا ہوگا, وہ بتا رہا ہوگا کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے آئے ہو. آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں یہ نہیں بتا رہا ہوگا. اٹ آل میٹرز کہ آپ بول کیا رہے ہو, آپ کا بولنا کتنا اچھا ہے. تو یہ ہمارا یہ غلطی ہے ہماری, اور ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا آف کورس کہ پیسے کما لے, اچھا کما لے, اس لیے اس کو پڑھاتے ہیں اور شروع سے اسی کے اوپر ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو پہلے 7 سال ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. آپ کے بچے کو جو چیز آپ کے بچے نے دیکھ لی بس وہ اس کہتے ہیں نا وہ ایک سلیٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر جو آپ نے 7 سالوں میں لکھ دیا وہ بڑھ تو سکتا ہے, وہ کم نہیں ہو سکتا, وہ بدل نہیں سکتا. اور جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ ہم پیسہ تو کمانے کی مشین بنا رہے ہیں بچوں کو, وہ کہتے ہیں نا کہ منی کی ناٹ بائی کلاس. کلاس آپ کی ذات میں کب آتی ہے؟ جب آپ کا کردار بڑا ہوتا ہے, جب آپ کی کیریکٹر گرومنگ کی جا رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جنریشن گیپ رہا ہے میرے والدین کے ساتھ, کہ ہم شاید اتنے کلوز نہیں تھے جتنا آج میرا بیٹا مجھ سے کلوز ہے. when it comes to having a good conversation, کہ آج اگر میں دکھی ہوں, میں اداس ہوں, تو میں اپنے بیٹے سے فوراً شیئر کر دوں گی یا وہ مجھ سے کرے گا, شاید میں اپنی والدہ سے نہ کر پاؤں. اور جب میں اپنی والدہ اور اپنی نانی کا گیپ دیکھتی ہوں تو وہ آج بھی بہت زیادہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے تربیت کے اندر کیریکٹر بلڈنگ کا عنصر افیکٹ ہوا ہے؟ یقیناً یہ آپ نے بہت اچھا بات نوٹ کی ہے اور بہت اچھی بات کہی ہے. سب سے پہلے تو میں جاپان والی مثال کا تھوڑا سا مجھے اجازت دیں تو جب ہم پڑھتے رہے ہیں تو ہم نے سکولز میں دیکھا ہے کہ صبح صبح بچوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی پرائمری سکول میں, اور وہ گھر سے جھاڑو لے کر جاتے تھے اور اپنے بیٹھنے کے لیے وہ بوریاں ہوتی تھیں وہ لے کے جاتے تھے. سکول میں سب سے پہلے جا کے صفائی ہوتی تھی, صفائی کر کے اور اس میں بیٹھا کرتے تھے. آج کل وہ چیز نہیں ہے. 9ویں 10ویں کلاس تک پہنچتے ہم نے جب پڑھا ہے تو اس وقت تو ٹارٹ بھی کم ہوتے تھے ہمارے پاس, فرنیچر کا تو تصور بھی ابھی نیا آیا ہوا تھا. تو اس وقت کے پڑھے ہوئے بچے اور طرح کے ہوتے تھے اور آج کل کے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں وہ اور طرح کے ہیں. باقی جہاں تک گیپ کا آپ نے سوال کیا ہے تو میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی سب سے بڑی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ ان کی پرسنل انگیجمنٹ تھی, پرسنل کانٹیکٹ تھا لوگوں کے ساتھ. کتنی مثالیں ہمیں حدیث شریف میں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جا رہے ہوتے تو کسی نہ کسی بچے کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور جاتے جاتے ان کے ساتھ گپ لگا رہے ہوتے, ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے, ان کو چیزیں سکھا رہے ہوتے تھے. اچھا زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ان کو گود میں بٹھا لیتے, ان کے نواسے جو ہیں حضرت حسن حضرت حسین اب وہ آپ کے کندھوں پہ چڑھ جاتے. یہ باتیں تو بہت مشہور ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے تو اس وقت بچے آ کے تو سجدے کے اوپر ان کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے, اور جب تک وہ نہیں اٹھتے تھے اس وقت تک آپ سر نہیں اٹھاتے تھے, سجدہ طویل کر لیتے تھے. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے تھے اپنے ان بچوں سے, تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ بچوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں, میرے تو اتنے بچے ہیں آج تک میں نے ان کی طرف کبھی ایسا نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. اتنی بڑی بات تھی, اتنی بڑی بات تھی. ایک بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا ہوا ہے, اب کھانا آ گیا ہے, تو کھانا جب آیا تو وہ بچہ بڑا ہو کے خود یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا آیا تو میں نے بھی ساتھ کھانا شروع کیا, تو کبھی میں یہاں سے لقمہ لیتا ہوں, کبھی وہاں سے, کبھی وہاں سے, کبھی وہاں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا غلام, اے بچے,
سب ملنا. پہلے تو یہ کرو کہ اللہ کا نام لو, اور پھر کل بھی یمین ایک دائیں ہاتھ سے کھاؤ. آداب سکھا رہے ہیں. کل مما یلیک, پھر اپنے سامنے سے کھاؤ, آگے سے جا کے نہ کھاؤ. یہ بات کل ہی میرے بیٹے کو میری والدہ نے سکھائی ہے, بیٹا سامنے سے کھاتے. کہتا ہے یہ تو پوری پلیٹ میری ہے. ہم کہتے ہیں اس پلیٹ میں بھی آپ کے جو فرنٹ پہ ہے ہمیں وہاں سے شروع کرنا ہے. بٹ یہی ہمارے بڑوں کا خوبصورت کام ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بہت پیار سے بچے کو تربیت دے رہے ہیں, بچے کو تعلیم دے رہے ہیں, جینے کا ڈھنگ سکھا رہے بالکل ہیں, ایسے جو کہ آج کے دور میں کہیں نہ کہیں ہمیں مسنگ نظر آتا ہے. بالکل مسنگ ہے, واقعتاً ہے بالکل. مجھے یہ بتائیے گا سدرا کہ ہم سے شوز کیے جس میں آن لائن ہراسمنٹ پہ بات کی, ہم نے سائبر بولنگ کے اوپر بات کی. اب یہ تو ایک وہ مرض ہے نا جس کی تشخیص ہمیں شروع میں ہی کر دینی چاہیے تھی. بولنگ اوور نائٹ نہیں ہوتی, یا کوئی بلی اوور نائٹ نہیں بنتا. یہ ایک وشس سائیکل ہے جو بچپن سے گھروں سے شروع ہوتا ہے. کہا جاتا ہے بہت سے بچوں کو بلی کرنے والا پہلا شخص یا اس کی والدہ ہوتی ہیں یا اس کے والد ہوتے ہیں یا کوئی قریبی بہن یا بھائی ہوتا ہے. بولنگ کیا ہوتی ہے اور کیریکٹر بلڈنگ کے اندر بولنگ کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے بچے کے اوپر؟ منیبہ, یہ آج کل کا بہت اہم پہلو ہے جس کو ہم ناز کر رہے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انڈر دا کارپیٹ والی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کی جائے. کیونکہ بچہ جب گھر آ کے بتاتا ہے, اپنے پیرنٹس کو یہ بتاتا ہے کہ مجھے بولی کا سامنا کرنا پڑا ہے, یا گلی میں اسے اسٹریٹ میں بولنگ ہوئی ہے, یا پھر ایون کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوئی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی شخصیت کو بدل دیتی ہے, یا آپ کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتی ہے, یا آپ کے اندر اینٹی سوشل پرسنالٹی ٹریٹس لے کے آتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں کہ ایسے رویے لے کے آتی ہے جو کہ آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اگر میں اس کے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو کے بارے میں بتاؤں تو بلنگ جو ہے وہ بیسکلی جو بھی بندہ بلی کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو وکٹمائز ہو رہا ہوتا ہے, بلی ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جو خود انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے, جس کو خود احساس کمتری. بالکل, اور وہ اپنی احساس کمتری کسی اور کے اوپر امپوز کر رہا ہوتا ہے. اور پھر ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں آپ کی کتنی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ کسی کو برے ناموں سے مت پکارو, اور ماں باپ کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کو برے الفاظ سے مت پکاریں اور ان کے اوپر آپ یہ کسی بھی قسم کی بد دعا نہ دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو بچہ سیکھ رہا ہے. اور دیکھیں سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ انکانشیس لرننگ وہ زیادہ اہم ہے ایز کمپیئر ٹو کانشیس لرننگ. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹیچر میں بھی میں خود بھی دیکھتی ہوں, بچوں کے بیہیویئر کو آبزرو کرتی ہوں کہ بچہ اگر آ کے ٹیچر کو بتاتا ہے تو ٹیچر دوسرے بچوں کو کہتی ہے کہ آج کے بعد آپ نے ایسا نہیں کہنا. اب ٹیچر تو نظروں سے سائڈ پہ ہو گئی, وہ دوبارہ بچہ گراؤنڈ میں جائے گا, دوبارہ سے اس چیز کو فیس کرے گا, اور وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سوشلی ڈپرائیوڈ کر دے گا, آئسولیشن کی طرف چلا جائے گا, لوگوں سے ملنا چھوڑ دے گا. اور پھر منیبہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہو کے اپنی دشمنیاں لوگوں سے نکالتے ہیں, کیونکہ وہ ایک برے انسان بنتے ہیں, کیونکہ آپ نے بچپن میں ان کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ جب کل کو ایک پروڈکٹ بنتے ہیں تو ایک بری پروڈکٹ بنتے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کے اندر زہر بھرا ہوا ہوتا ہے. اور یہ جو زہر ہے نا پھر وہ آپ کو نظر آتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور ہمارے ہاں کس بات پہ بلی کی جاتی ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی موٹا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, یہ زیادہ تر ہماری بلی کی جو باتیں ہوتی ہیں, جہاں پہ بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے ہاں ایک انکانشیس بلنگ ہے جو میں یہاں پہ آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں نا تو یہ بھی بلیئنگ ہے. جی, کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو, دیکھو وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے, وہ ایسے خود کو کیری کرتا ہے, وہ ایسے کھانا کھاتا ہے, وہ ایسے چلتا ہے, وہ اتنے مارکس لیتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑی بلنگ ہے. جی, اور یہ پیرنٹس سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں اور ایک ٹائم بام اس کے دماغ کے اندر فکس کر رہے ہیں جو کل کو پھٹے گا, اور جب وہ پھٹے گا تو وہ آپ کی شخصیت کو بھی تباہ کرے گا, اس پورے گھر کو تباہ کرے گا. اور کل کو اگر اس کی شادی ہوتی ہے اپنے ساتھ ویسا بیہیویئر رکھے گا, اگر وہ کسی جاب پہ جائے گا وہ باس بنے گا یا اس کے سب آرڈینیٹس کے ساتھ ویسا رویہ رکھے گا. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر تو ہم پورا ایک ٹاپک ان کے شو کر سکتے ہیں, اتنا بڑا ٹاپک ہے. آپ نے جو کمپٹیشن اور کمپیریزن کی بات کی نا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب جس بچے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں وہ بچہ جانتا نہیں اور ان دو بچوں میں ٹسل سٹارٹ ہو جاتی ہے. میں اپنا واقعہ بتا دوں, میری ایک آنٹی اپنی بیٹی کو مجھ سے کمپیئر کیا کرتی تھی اور مجھے اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا. دیٹ گرل اسٹارٹیڈ ہیٹنگ می, کیونکہ ہر ایک چیز میں ایک مثال آ جایا کرتی تھی, فلانی کو دیکھا ہے, تم نے اس کو دیکھا ہے. اور بہت آگے جا کر وین شی گاٹ میرڈ میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ بچپن میں آپ مجھے ناپسند کیوں کرتی تھی؟ اس نے کہا کیونکہ ہر وقت کمپیریزن ہوا کرتا تھا, مجھے یہ کہا جاتا تھا آئی ایم ناٹ گڈ انف, تو بجائے اس کے کہ میں خود کو بہتر کرتی, آئی اسٹارٹیڈ ہیٹنگ یو.
تو اس چیز کو بہت سیریسلی لیجئے. آپ اپنے بچے کو بلیٹل یا لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے, اس سے دل آزاری ہوتی ہے. ملیحہ, ٹیچرز پلے اے سگنیفیکنٹ رول. میری اپنی زندگی میں ایسی بہت سی ٹیچرز ہیں جن کی وجہ سے آج میں جو بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں. مگر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کیونکہ وقت کم ہے اور بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیچر 1-on-1 کانورسیشن نہیں کر پاتی. وہ بچوں کو ایز اے کموڈٹی دیکھتے ہیں کہ بس وہ آئیں گے, وہ پڑھیں گے اور چلے جائیں گے. ٹیچر کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے اپنے بچوں کی, اپنے اسٹوڈنٹس کی کیریکٹر بلڈنگ میں؟ اچھا منیبہ, سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم پہ اگر فوکس نہ کریں, تربیت پہلی چیز ہے نا, جی, تربیت پہلے ہونا چاہیے. میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہم لوگ یہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر 20 بچے ہیں, 25 بچے ہیں, 30 ہیں, جتنے بھی ہیں, ان کو بس پڑھا دیں اور اپنا بھی رزلٹ اچھا بن جائے اور ان کا بھی رزلٹ اچھا ہو جائے, بس دیٹس انف. بٹ دیٹس ناٹ انف ایکچولی. آپ نے ان بچوں کو کیا سکھایا ہے یہ میٹر کرتا ہے, آپ نے ان کو کیا پڑھایا ہے یہ میٹر نہیں کرتا. آپ ان کو کیا سکھا رہے ہیں, ان کے ٹھیک ہے, آپ نے جو کلاس, جیسے فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل دیتی ہوں, میں جب بھی کلاس لیتی ہوں اپنی, تو میں ہمیشہ 10 منٹس نا ان کو کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہوں ان کی ہر کلاس میں جا کے. وہ اس لیے کیونکہ جو بھی میرا مطلب پیریڈ ہوتا ہے اس میں, وہ اس لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو 50 منٹس انہوں نے پڑھا ہے نا, اس سے زیادہ وہ 10 منٹ امپورٹنٹ ہیں. بے شک وہ 10 منٹ میں مجھے ہیٹ کر رہے ہوں گے کہ مس ملیحہ روزانہ ہمیں لیکچر دیتی ہیں, مس ملیحہ ہمیں روزانہ لیکچر دیتی ہیں, لیکن ابھی یہ ٹائم ہے, وہ سیکھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا, وہ انکانشیسلی سیکھ رہے ہیں سارا کچھ. جب ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو پھر شاید یاد آئے گا کہ ہاں یہ باتیں جو مس ملیحہ نے کہی تھیں وہ ہمارے لیے ٹھیک تھیں, بجائے اس کے کہ میں ان کو جا کے سبجیکٹ پڑھا دوں. سبجیکٹ تو میں نہیں پڑھاؤں گی, کوئی اور پڑھا دے گا, وہ خود پڑھ لیں گے. دے آر اسمارٹ انف مور دین می ان فیکٹ. مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان کو آپ بک کھول کے دیں گے نا تو وہ لوگ خود پڑھ لیں گے سارا کچھ. ان کے آج کل کے بچے کمپیوٹرائزڈ ہیں نا, جیسے ابھی سر نے کہا کہ ہم لوگ پہلے اس طرح کام کیا کرتے تھے اور سب کچھ, اب کیوں نہیں کرتے؟ اب اس لیے نہیں کرتے کیونکہ کمپیوٹرائزڈ بچے ہو گئے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندر کچھ انرجیز ہیں ان کے اندر, ایکسٹرا انرجیز ہیں جو وہ اپلائی کر رہے ہیں ادھر, تو وہ پڑھائی میں اپلائی کر دیں گے ساری انرجیز. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم کہ آپ ان کو یہ کہو کہ پڑھو پڑھو پڑھو, مت کہو. میں ہر ٹیچر سے یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کی کیریکٹر بلڈنگ, ان کی کاؤنسلنگ کریں اس چیز کے اوپر. جیسے ابھی سدرا نے کہا تھا کہ ہم لوگ مارکس کے اوپر جو کمپٹیشن والی بات ہوئی تھی, وہ ایگزیکٹلی یہ اتنی بری چیز ہے. اس کی وجہ سے اس کی وجہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ. اس کی وجہ سے نا جو بچہ اپنی پرسنالٹی ہے وہ بھی کھو دیتا ہے ایکچولی. یعنی اگر اس نے 50 مارکس لینے تھے نا تو شاید وہ 50 سے بھی کم لے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کمپیریزن کرنے لگ گئے. آپ مت کرو کمپیریزن, نہ پیرنٹس کریں نہ ٹیچرس کریں, کبھی بھی کمپیریزن مت کریں. ہر بچے کی انڈیویجول پرسنالٹی ہے, آپ نے اس کو گروم کرنا ہے, اس کو پالش کرنا ہے. آپ نے سب بچوں کو ایک جیسا نہیں بنانا. پورے معاشرے میں سارے بچے ایک جیسے, سارے بچے انجینئر نہیں ہو سکتے. بھیڑ بکریوں میں اور بچوں میں کچھ فرق ہے, بالکل. سب بچے ڈاکٹر نہیں ہو سکتے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی. تو ہر بچے کی کوئی نہ کوئی انڈیویجول پرسنالٹی کا چیز ہوگی, کوئی جو ہم پالش کریں گے, جس کے بعد وہ نکھر کے سامنے آئے گا. تو نیور ٹریٹ ایوری ون سیم, آپ نہیں کر سکتے کبھی بھی. اور جس طرح بچہ ہے اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں. ٹیچرس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے ہے, کیونکہ بس پڑھانا صرف ان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ان کو تربیت دینی ہے, ان کو سکھانا ہے کہ انہوں نے آگے پوری لائف کیسے اسپینڈ کرنی ہے. تو اٹس فار مور امپورٹنٹ دین پڑھائی. مجھے کہا جاتا تھا نا ٹیچرز روحانی والدین ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, مگر وہ کانسیپٹ اب ختم ہو چکا ہے. ایک دور تھا جب ہم اپنے ٹیچر کے آگے کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھتے نہیں تھے, اس لیے نہیں کہ ہمیں وہ تھپڑ لگا دیں گے, بلکہ اس لیے کیونکہ ہم ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ہمارے میں ہمت نہیں ہوتی تھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم کھڑے ہونا پسند کرتے تھے. لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک چیز ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے, پریکٹس وٹ یو پریچ. آپ جیسا اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں خود ویسا بن کر دکھائیے. ہمارے ہاں والدین کہہ تو دیتے ہیں بیٹا نیک انسان بن جاؤ, بیٹا دوسروں کی خدمت کرو, غریبوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ. مگر جب وہ بچہ اپنے والدین کو جھوٹ بولتا دیکھتا ہے کہ اگر کوئی دوست باہر آتا ہے تو باپ کہتا ہے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں, تو بچہ کہتا ہے یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں سچ بولو, تو پھر یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ تو بتائیے کہ پریکٹس کرنا کتنا ضروری ہے, یا خالی پریچ کے ذریعے, کہنے کے ذریعے ہی بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ ہو سکتی ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. صرف پریچ تو کرنا جو ہے وہ ایک طرح سے, اگر یہ لفظ سخت نہ ہو تو یہ منافقت ہے. میں معافی چاہتا ہوں اگر سخت ہو تو. ہمیں دین میں جو تعلیمات ملتی ہیں اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے. تو نمونہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی. پہلے دعوت نہیں دی, پریچ نہیں کیا. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ لبثت فیکم عمرا من قبلی,
میں نے 40 سال کی عمر تمہارے اندر گزاری ہے, جی ذرا اس کو دیکھیں. اس کو دیکھو. اگر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. واو. اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا. اور ہمیشہ مثلا نماز کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے یوں نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ایسا نہیں کہ خود تو سوئے رہیں اور دوسروں کو کہیں اٹھو بھائی نماز پڑھو, اٹھو اچھا کام کرو, صدقہ خیرات کرو, اور خود جو ہے وہ لینے پہ زور رکھے, دینے پہ زور نہ رکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا لوگوں کے سامنے. اب مکہ کی 13 سالہ زندگی جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو قیامت اور آخرت اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کی یا لوگوں کی خدمت کی ہے. جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انوالو ہو جاتے تھے, لوگوں کا سامان اٹھا لیتے تھے, لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے, ساتھ چلے جاتے تھے. اس لیے ان کے ساتھ جو لوگ بھی آ رہے تھے وہ اسی راستے پہ چل رہے تھے, وہ یہی کام کر رہے تھے. اگر وہ صرف پریچ کرتے رہتے تو شاید اس طرح کے لوگ تیار نہ ہو سکتے. تو ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ کرنے سے منع کیا تو اپنی اولاد کو اور اپنی فیملی کو بعض ایسی چیزوں سے بھی منع کر دیا جو کہ دوسروں کے لیے جائز تھیں. مثال کے طور پہ یہ کہ اگر کوئی کمزور لوگ ہیں تو ان کو زکوٰۃ اور صدقہ لینا جائز ہے, لیکن اپنی اولاد کو یہ بتا دیا کہ ہم لوگ, ہماری فیملی کے لوگ صدقہ نہیں لے سکتے, ہم لوگ زکوٰۃ نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ ایک چیز پڑی ہوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کھجور پڑی ہوئی ہے اور اٹھا کے کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ, ان کو روکا اس طریقے سے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے, یعنی یہ چیزیں گری ہوئی ہیں. گویا کہ یوں کریکٹر سکھایا کہ ہم خود کچھ بن کر لوگوں کو دکھائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر بہت لمبی تھی, بہت 100 سے زیادہ 120 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی. تو انہوں نے 8 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے, ان کی خدمت کے طور پہ وہیں پہ پڑھتے تھے, وہیں پہ سیکھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر میں نے کبھی استاد نہیں دیکھا. کیا بات. نہ کبھی مجھے یہ کہا کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا, نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کر دیا, اور نہ کبھی مجھے گالی دی, نہ کبھی مجھے ڈانٹا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کردار پیش کیا کرتے تھے. کیا بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم سب کہیں نہ کہیں کسی کو کچھ اچھا سکھا سکتے ہیں, اور وی شوڈ بی اوپن ٹو دا فیکٹ کہ ہم سب طالب علم ہیں, ہم سب سیکھ رہے ہیں, اور شاید ہم کچھ اچھا اپنے بچوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. جس طرح ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں, میں نے اپنے بچے سے اتنا کچھ سیکھا, آئی ایم شیور آپ اپنے بچوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وی شوڈ بی اوپن ٹو دا فیکٹ کہ اٹس اوکے ٹو انڈرسٹینڈ, سیلف انالیسز, آپ کہاں غلط ہیں, ان غلطیوں کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا اور ان کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. سدرا, ہم نے بات کی بلینگ کی جو کہ بچپن سے شروع ہوتی ہے, اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ. اسی طرح وائلنس کا بھی ایک وشس سائیکل ہے کہ جب بچوں کو بہتر انسان بنانے کے لیے کچھ والدین کو لگتا ہے کہ ان کو چپت کرا کر, ان کو مار کر, ان کو ڈانٹ کر, اور پھر وائلنس کی کوئی حد نہیں ہے. when it starts there is no ending. ہم نے بچپن سے ہی بچوں کو مار مار کے بڑا کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ اپنا وائلنس, وہ غصہ, وہ ایگریشن اپنے سے آگے کمزور پر نکالتا ہے, چاہے وہ بیوی ہو, بچے ہوں, کوئی جانور ہو. تو بتائیے کہ بچے کو یہ بتانا کہ بیٹا دس از رانگ, کوئی انسانوں والا طریقہ ہے بچوں کو پنش کرنے کا؟ بالکل. میں اس ٹاپک پہ بات بھی کرنا چاہ رہی تھی, اور میں سوچ رہی تھی, آپ نے سوال بھی بالکل ویسے ہی پوچھ لیا. دیکھیں, یہ جتنے بھی آج کل کے دور میں پیرنٹس ہیں, ٹیچرز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائیکالوجی کیا کہتی ہے, سائنس کیا کہتی ہے, کہ آج کل 2 طرح کے پیرنٹس ہیں, ایک ایکسٹرا لینینٹ ہیں اور ایک وہ ہیں جو اسٹرکٹ ہیں. یعنی کہ سائیکالوجی میں سے کہتے ہیں اتھارٹیٹیو پیرنٹس اور سبمسو پیرنٹس. اب یہ 2 ٹائپس ہیں پیرنٹس کی. اب یہ دونوں سکسیزفل نہیں ہیں. جتنی ریسرچز کی جا رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں, ایک پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو بچے کے آگے ہر وقت پیچھے ہوتے ہیں, جی دوست ہے, وہ صحیح کہہ رہا ہے, منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے, بال کھینچ رہا ہے. اس بات پہ میری والدہ جب بھی پروگرام دیکھیں گی تو وہ ہنسیں گی, وہ کہیں گی سن لو تمہارے لیے بات ہو رہی ہے. تو اتنا میٹھا بھی نہیں بننا کہ نگل جائیں, اور اتنا کڑوا بھی نہیں بننا کہ وہ اگل جائیں. آپ نے مڈل وے از دا بیسٹ وے, درمیانہ رستہ اختیار کرنا ہے. اور اگر آپ سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ پہلے 10 سال آپ نے بچے کو انکنڈیشنل لو دینے ہیں, اور پھر اگلے 10 سال آپ نے اس کے اوپر اسٹرکٹنس کرنی ہے, اور پھر اس سے اگلے جو 10 سال ہیں وہ فریڈم اور فرینڈشپ زون کے اندر ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ 800-1400 سال پہلے ہمارے اسلام نے کہا کہ پہلے 7 سال بچے کو پیار کرو, اگلے 7 سال بچے کے ساتھ سختی کرو, اور اس سے اگلے 7 سال بچے کے دوست بنو. کیا بات دیکھیں, تو ہم نے اس چیز کو بھلا دیا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پیار کرنے لگتے ہیں تو ہم پیار ہی کرے جاتے ہیں,
ہم اس سے سختی کرنے لگتے ہیں تو ہم سختی کرے جاتے ہیں. اور آج کل جو میں نے ایک ایلیٹ کلاس کے اندر کنسیپٹ دیکھا ہے جی ہم جو ہے نا ہم تو بچے کے ساتھ بالکل کھیلتے ہیں, فرینڈ زون میں ہے, بچہ جو ہے وہ ہر بات جو نہیں بھی بتانے والی ہوتی وہ بتا دیتا ہے. آپ کا ایک لحاظ ہونا چاہیے, آپ کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے, آپ کا ایک ایسا رول ہونا چاہیے جہاں پر آپ کو رسپیکٹ ملے, کیونکہ کل کو جب وہ بچہ آپ کو ڈس رسپیکٹ کرے گا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا ہے. تو پہلے 7 سال بچے پہ کسی قسم کی زبردستی نہ کریں, کوئی اس کو مار کٹائی نہ کریں. مثلاً یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ بچے کو جب ہم ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, مختلف چیزوں کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں, چلنے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, تو ہم سختی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں کہ تمہاری شیم ہو رہی ہے, تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے. ایسی چیزیں بچے کے مائنڈ میں نہیں ڈالیں. اس کو نہیں کنسیپٹ ہے کہ شیم کیا ہوتی ہے, اسے نہیں پتہ ہے کہ مجھے برا کیا لگ رہا ہے, میں غلط کیا کر رہا ہوں. آپ اس کو کرنے دیں جیسے وہ کر رہا ہے, آپ اس کو پیار کریں. اور ویسٹ کے اندر آپ دیکھیں, میں اکثر پاکستان کے پارک میں دیکھتی ہوں کہ بچہ چل رہا ہے تو ماں باپ اس کو پکڑ کے چڑھا رہے ہیں. یہ جو ہے نا اسسٹیو لرننگ جو ہے یہ پہلے 7 سالوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے. آپ بچے کو ایکسپلور کرنے دیں, وہ گرے تو وہ خود سیکھے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہائی چوٹ لگ جائے گی. مائیں جو ہیں وہ اوور پروٹیکٹیو ہیں کہ بھئی ایسے نہ ہو جائے, کھانا ہے تو وہ بھی ہم جراثیم نہ لگ جائیں, یہ نہ ہو جائے. تو یہ والی سوچ جو ہے یہ بدلنے کی ضرورت ہے. بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے امیونٹی بھی رکھی ہے اور سائیکولوجیکلی وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنی ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ کی بیس پہ وہ سیکھے گا. تو اگر آپ سائنس کو دیکھتے ہیں تو آپ 10 سال کی بات کریں, اور اگر آپ مذہب اسلام کو دیکھتے ہیں, آپ اسلام کے ماننے والے ہیں, تو آپ 7 سال کی بات کریں. اور یہ سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ایکولی مکس اینڈ میچ ہوتا ہے. تو آپ اس ہائرارکی کو فالو کریں. آپ کا بچہ کبھی بھی یہ کمپلین نہیں کرے گا کہ میرے ماں باپ غصے والے تھے یا وہ بہت ہی لینینٹ تھے, انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں, انہوں نے مجھے روکا نہیں. اور پھر یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ خدارا اپنے بچوں کے لیے ATM کارڈ بننا اور ATM مشین بننا بس کریں, بلکہ آپ ان کو, میں دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے جو فرمائش کی میں نے اس کو لے کر دیا, اس نے جو ضد کی میں نے اس کو لے کے دیا, اور آج یہ میری نافرمانی کر اور رہا آج ہے. یہ میری بات نہیں مانتا. دیکھیے بچے کو بتائیں کہ اس کو ہر چیز نہیں مل سکتی ہے. جب اس سے یہ کنسیپٹ ہوگا کہ وہ ہر چیز نہیں حاصل کر سکتا تبھی وہ اسٹرگل کرے گا. یعنی کہ نہ کہنا بچے کو, آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کا بچہ کچھ فرمائش کرے تو آپ کہیں نو اٹس ناٹ ہیپننگ. بالکل ایسا ہی ہے. اور منیبا نو کہنا بھی ایک آرٹ ہے, اور خود سے جب آپ نو ووکلائز کرتے ہیں یہ بھی ایک آرٹ ہے. اور یہ آج کل ہم اس آرٹ کو بھولتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جو بچہ بلی کا شکار ہوتے ہیں وہ نو نہیں بول سکتے, سیکشول ابیوز کا شکار ہوتے ہیں وہ نو نہیں بول سکتے, فزیکل ابیوز کا جو شکار ہوتے ہیں وہ نو نہیں بول سکتے, کیونکہ اور نو بولتے ہیں نا. بالکل ایسا. ایک چیز اور کرتے ہیں ہم بحیثیت والدین, وہ ہوتا یہ کہ جو خواب ہمارے پورے نہیں ہوئے ہوتے, ہم چاہتے ہیں اپنے خوابوں کو اپنے بچوں کے ذریعے پورا کریں. اگر کسی والد کا شوق تھا کہ میں بچپن میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, میرا بیٹا میرا خواب پورا کرے گا, مگر آپ کے بچے کا بھی تو کوئی خواب ہے. تو یہ بتائیے ملیحہ کہ بچوں کو اجازت دینا ٹو ڈریم بگ کتنا امپورٹنٹ ہے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ میں؟ ہمیشہ سے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ایک بچہ ڈریم بگ اگر اس کے خواب بڑے ہوں گے تبھی وہ کچھ اچیو کرے گا. ہم لوگ ہمیشہ سے کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے خواب مت دیکھو, اتنے بڑے بڑے خواب مت دیکھو. ہم لوگ بچوں کو یہ کہتے ہیں, اور یہ اتنی کامن لائن ہے جو سننے میں آتی ہے کہ اتنے بڑے خواب نہیں دیکھنے چاہیے, اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. نہیں, اس کو آپ بڑے خواب دیکھنے دیں. جب وہ بڑے خواب دیکھے گا تو وہ بگ سٹیپس اٹھائے گا, اور جب وہ بگ سٹیپ اٹھائے گا تو وہ ان کو اچیو کرے گا. ورنہ تو وہ اچیور بن ہی نہیں سکتا نا, کسی بھی چیز کے لیے نہیں بن سکتا. آپ اس کو روک نہیں سکتے, بچوں کو روکنا نہیں چاہیے. جیسے ابھی سدھا نے کہا تھا کہ ان کو کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ خود سیکھ لیں گے. تو ٹھیک ہے, ان کو آپ کرنے دیں. بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ایکسیپٹیبل ہوتی, نہیں کرنی چاہیے, وہ آپ ان کو سکھاؤ. ظاہر ہے بینگ اے پیرنٹ, بینگ اے ٹیچر, آپ نے ان کو بتانی ہے کہ بیٹے یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے, اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں کرنی. لیکن ان کو چلنے دیں اپنی لائف میں خود ہی, وہ اپنا وے آؤٹ خود ہی نکالیں گے ہر چیز کا. اور جب وہ وے آؤٹ نکالنا شروع کرتے ہیں نا, تو منیبا آپ یقین کریں ان کے وے آؤٹ سب سے بہترین ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ خود کرنا ہے, ہم نے خود کیسے کرنا ہے. وہ اچیورز ہوتے ہیں. پھر اگر آپ ان کو ڈکٹیٹ کرنے لگ جاؤ گے نا ان کی لائف کو, تو وہ ایک فالوور بن کے رہ جائیں گے. بالکل, وہ فالوور, ان کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوگی. آپ ان کو ڈکٹیٹ مت کرو کہ بیٹے آپ نے یہ بننا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے, اس کی اپنی لائف ہے. وہ اپنے خود سے خواب دیکھے گا, ان کو خود اچیو کرے گا اور خود ایک جگہ پہ پہنچے گا اور آپ کا نام روشن کرے گا.
ایٹ دی اینڈ کیا چاہتے ہیں پیرنٹس؟ یہ نا کہ ہمارے بچے ہمارا نام روشن کریں، جو ہم لوگ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو پراؤڈ فیل کرائیں. تو پراؤڈ فیل وہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر بن کے کرائے گا، وہ آپ کو کسی اور کچھ اور بن کے کرا دے گا پراؤڈ فیل. ملیحہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ ٹیچر ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ٹیچر کی اور والدین کی جو پذیرائی ہے، اپریشیشن ہے، وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ بچہ اپنے حساب سے ایک بہت بڑا مائل اسٹون اچیو کرتا ہے، لیکن والدین کہتے ہیں فلانے کے بچے نے تو تم سے بہت پہلے کر لیا تھا. تو یہ بتائیے کہ بچے کو اپریشیٹ کرنا، اس کو انکریج کرنا کتنا ضروری ہے؟ اتنا امپورٹنٹ ہے منیبہ. آپ نا ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں میں. جب مونٹیسری میں ہم لوگ نا تو کر رہے ہوتے ہیں بچے، تو وہ اگر کوئی ایک لائن بھی لگائے گا نا تو وہ لائن لگا کے بھی نا ٹیچر کے پاس آ کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے لائن لگائی ہے نا، مطلب تو وہ آپ اس کے اوپر بھی اس کو اپریشیٹ کرو گے. اگر آپ اس کے اوپر اپریشیٹ کرو گے تو پھر اس کے بعد وہ 1 2 3 لکھنا شروع کرے گا. وہ لائن کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ لائن وہ غلطی سے پینسل کو یوں ٹچ کرے گا تو لائن شاید لگ جائے گی، لیکن اس کو نا اس لائن پہ بھی اپریسیشن چاہیے. تو بچوں کو ہر اسٹیپ پہ اپریسیشن چاہیے. اپریسیشن سے انسان کا مورال جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بوسٹ اپ ہوتا جاتا ہے نا. آپ بوسٹ ہوتے ہو، آپ کو بوسٹ ملتا ہے کہ ہاں اب آپ نے اور اچھا کر کے دکھانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو یہ کہو کہ آپ نے کم مارکس لے لیے اور اس نے زیادہ مارکس لے لیے تھے اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اتنی محنت کرتے. ابھی اس دفعہ آپ نے ٹھیک ہے اگر اس نے 80% لے لی، نہیں بیٹے 80% کیوں لیے، 100% آنے چاہیے تھے. کوئی بات نہیں، اگر 80% آ گئے تو ٹھیک ہے، اس کو اپریشیٹ کرو تاکہ وہ 100% خود سے لے. آپ اس کو فورس مت کرو، آپ کے فورس کرنے سے نہ لے وہ 100% مارکس، وہ آپ کی اپریسیشن سے لے. اور اپریسیشن ٹیچرس کی بھی بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ پیرنٹس کی تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. مجھے لگتا ہے ٹیچرس کم اور پیرنٹس زیادہ کمپیریزن والی چیز میں آتے ہیں. پیرنٹس ذرا زیادہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کو بھول کے دوسروں کے بچوں کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. پلیز اپنوں پہ فوکس کریں. بس آج ہم کوشش کریں گے جتنے والدین ہیں وہ ظالم، آپ لوگ ظالم نہیں ہیں. آئی تھنک بہت سی غلطیاں ہم اپنے بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں انہیں ماننا ہوگا. ہم بالکل لینینٹ بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں اتنا اسٹرکٹ بھی نہیں ہونا کہ بچے ہم سے ڈر کے بھاگنا شروع ہو جائیں. سدرا جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے کہ ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ اچھا وقت گزاریں اپنے بچوں کے ساتھ. ایک ہوتا ہے کوالٹی ٹائم گزارنا، ایک ہوتا ہے بے شمار وقت گزارنا، جو کہ اکثر مائیں، کیونکہ گھر پہ موسٹلی مائیں زیادہ ہوتی ہیں، ایک کانسٹنٹ نیگنگ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو. ایک ہوتا ہے کوالٹی ٹائم، جب آفس سے آتا ہے باپ یا مائیں جو ورکنگ ہوتی ہیں جب وہ آتی ہیں تو اپنے بچے کو کم وقت دیتی ہیں مگر کوالٹی ٹائم دیتی ہیں. کیریکٹر بلڈنگ میں کیا بے شمار وقت گزارنا ضروری ہے یا کم مگر کوالٹی کا وقت گزارنا ضروری ہے بچوں کے ساتھ؟ بالکل، آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا کہ کوالٹی ٹائم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں اور سنیں. دیکھیں سائیکالوجسٹ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ سائیکالوجسٹ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب معاشرے میں سننے والے کم ہو جائیں. سائیکیٹرسٹ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب آپ اپنا دکھ کسی کو بتا نہ سکیں. تو میرے خیال سے کہ ہماری ضرورت شاید معاشرے سے ختم ہو جائے اگر لوگ ذہنی طور پہ صحت مند ہو جائیں. آپ یہ چاہیں گی کہ آپ کی ضرورت ختم ہو جائے؟ دیکھیں پازیٹیو طریقے سے میں ہمیشہ ضرور چاہتے ہیں ہم، لیکن آج کل بڑھتی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ نہ ماں کے پاس ٹائم ہے، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے، نہ بہن بھائیوں کے پاس ٹائم ہے، نہ دوستوں کے پاس ٹائم ہے. تو ہمیں ایک اچھا لسنر بننے کی ضرورت ہے اور ہمیں امپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے. سمپتھی بہت ہوتی ہے لوگوں میں، ہائے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، تمہارے ساتھ یہ ایسے ہوتا ہے، تم ہو ہی ایسے. یہ اس کو اور یعنی کہ کہنا چاہیے کہ ذہنی طور پہ نیچے لے کے جا رہا ہوتا ہے. آپ اسے جو بھی ہم بات کر رہے تھے، آپ کسی کی پرسنالٹی کے اندر کوئی بھی پوائنٹ دیکھیں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں. آپ اسے کہیں کہ تمہاری شخصیت کے اندر یہ چیز اچھی ہے. وہ شاید بندہ سارا دن اسی خوشی میں اپنے آپ کو کتنا اچھا فیل کرے. تو آپ کسی کے اندر کچھ اچھا ایڈ آن نہیں کر سکتے تو برا بھی مت کریں. یہ نہ کہیں کہ تم چل کیسے رہے ہو، تم بیٹھ کیسے رہے ہو، تمہارا رنگ کیسا ہے، تمہیں اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسے خود بھی پتہ ہے. ہر انسان اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کے اندر کیا خامیاں ہیں اور وہ کیسے دور کر سکتا ہے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شادی کب ہو رہی ہے، بچے کب ہو رہے ہیں. یہ پھر اگلے لیول پہ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے. تو کوالٹی ٹائم دیں. خدارہ ان گیجٹس سے نکال کے زندگی بھی ہے اس کو جئیں اور دیکھیں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں جس میں اسکرین ٹائم نہ ہو. یعنی کہ یہ نہیں کہ ٹی وی چل رہا ہے اور آپ اپنے بچے کو ٹائم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی موبائل فون تو سائڈ پہ پڑا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو سنیں، سمجھیں، اس کو اچھا فیل کرائیں اور اس کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی میں ضرور انوالو ہوں. کیونکہ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ آج کل بچے سائیکولوجیکلی ڈسٹرب اس لیے ہیں کیونکہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی سے دور ہیں. بچے سائیکولوجیکل انرجیز پہ زیادہ فوکسڈ ہیں، سائیکک انرجی زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے فرسٹریشن، سٹریس. اور اب آپ دیکھیں کہ 7 سال کے بچے بھی خودکشی کی بات کرتے ہیں. یہ کیوں بات کرنے لگ گئے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ان کو فزیکلی ان کی انرجیز کو چینلائز نہیں کیا. تو آپ اپنے بچے کو اتوار کا دن ہفتے میں ایک دن ضرور رکھیں جہاں پہ بچے کو آپ لے کے جائیں. اور جسے آپ جاپان کی بات ہم کر رہے تھے، جاپان کے اندر کچھ مہینے ہیں جو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیوں ہیں IT ڈائٹ کے،
کہ وہاں پہ آپ موبائل فون نہیں یوز کریں گے, سگنلز نہیں آئیں گے. تو اس کانسیپٹ کو پاکستان میں آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم بنج ایٹنگ کر رہے ہیں ہر چیز کی, گیجٹس کی, کھانے کی, برگرز کی, ڈوپامین کو ہٹ کر رہے ہیں, پلیئر ہارمون کو اتنا ہٹ کر رہے ہیں کہ ہر وقت ہمیں پلیئر ہی چاہیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پلیئر ہی زندگی ہے, پلیئر زندگی نہیں ہے. آئی تھنک سدرا اس وجہ سے ہم سب بہت ڈی ہیومنائز بھی ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے اندر سے انسانیت کا عنصر ختم ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایک جملہ بول دیتے ہیں, آئی ہیٹ مائی لائف. بالکل, مطلب ایک 10 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ یا بچی اگر آپ کو یہ کہے آئی ہیٹ مائی لائف, ہمیں تو اس دور میں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ لائف کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, لیٹ الون ہیٹنگ لائف. تو یہ کہا کہ جتنا زیادہ ہم والدین اور بحیثیت دوست اور بڑے بہن بھائی بھی, وی نیڈ ٹو بیکم گڈ لسنرز, ہمیں اچھا انسان بننا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کوئکلی یہ بتا دیجئے والدین کو کہ جب بچوں کی کردار سازی کر رہے ہوں اپنی تربیت میں, کن ایسپیکٹس کو فوکس میں رکھیں؟ ایک تو حوصلہ افزائی بہت زیادہ ضروری ہے, اور ایک یہ کہ پرسنل انوالومنٹ ان کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل خود ایسے کام کریں کہ آپ کو دیکھ کر بچے اس طرح کا بننے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے. بالکل. اسی اتوار کو ہم نے ایک جگہ گئے کہ وہاں پہ ایک کالج کی اوپننگ تھی, جی تو باپ اور بیٹے کی آپس میں جو گفتگو ہوئی ہے, باپ چیئر کر رہے ہیں اور بیٹا جو ہے اس کو بلایا گیا ہے کہ آپ بتائیں یہ کالج کیسے بنایا. ٹھیک ہے, انہوں نے, وہ باپ کو اپنا مرشد کہہ رہا ہے, اور والد صاحب جب کھڑے ہوئے ہیں تو والد صاحب